जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अली रज़ा साहब, आप दोबारा पढ़ें उसको। 7:30 बजे टाइम है। अमीर लतीफ़ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे हैं ग्रुप में, तो वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। मेरे तरफ से जो स्टार्ट प्रोग्राम था वो मैंने कर दिया है। भी आगे उन्होंने जो है वो माइक जो है वो अपने हाथ में लेना है। जी अली रज़ा साहब, प्लीज़ बताएं। अब मैं खुद ही कहना है या आपने कुछ सवाल करना है? हाँ जी, जब मोहतरम शुरू करना हो फिर मुझे बता दें। जी लतीफ़ साहब, सॉरी, वो बिल्कुल आपका 7:30 लिखा हुआ है और मेरा 10 लिखा हुआ है, जबकि आपका 7 लिखना था। ये मिस्टेक है और किसी और ने भी ऑब्ज़र्व नहीं किया। मैं कहा ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। वैसे ही 15 मिनट तो हो गए, तो शुरू करें फिर। बिल्कुल शुरू करें। आपने कोई इब्तिदा करनी है या मैं शुरू कर दूं? मौजू का तो पता ही है सब। जी मोहतरम, जो अक्सर उलमा ने लिखा है, और वो तमाम के तमाम उलमा हज़रत मिर्ज़ा साहब से पहले हुए हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ जो डिक्शनरीज़ हैं उससे भी पता चलता है कि यूज़ आसफ़ कौन है। जो उलमा हैं उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कहा है कि यूज़ आसफ़ और जो यसू इब्ने मरियम हैं, ईसा इब्ने मरियम, वो दोनों एक ही शख्सियत हैं। और तो मैं आइंदा जाके उसके शहादतें भी दूंगा। तो जो आपने सवाल किया उसका मैंने जवाब दे दिया है। एक ही शख्सियत है यूज़ आसफ़। जी मीर लतीफ़ साहब, जो है वो सबसे पहला सवाल तो ये है, जो चैलेंज मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मंजर आम के ऊपर आया था, और उस चैलेंज को लेकर जब मैंने आपसे प्रोग्राम सेटल्ड किया, तो जो उनकी तरतीब है, हम उन ही की तरतीब को फॉलो करते हुए जो है वो प्रोग्राम अपने को आगे बढ़ाते हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये यूज़ आसिफ ये कौन है? यूज़ आसिफ क्या ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है? अगर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है तो ये कहाँ से लिया है आपने? यूज़ आसिफ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इस पर ज़रा जो है वो रोशनी डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कुरान पाक की आयत और हदीस की कोई मारूफ जो है वो किताब से ये ज़रूर हो। और सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि बिलाशक एक ही सवाल के जवाब में आपकी 3 ऑडियोज़ आएँ, 4 ऑडियोज़ आएँ, 5 ऑडियोज़ आएँ, मगर लिमिटेड ऑडियो रखिएगा, यानी कि 30-40 सेकंड तक। मोहतरम, मैं लुगत में जो इसके बारे में लिखा है वो बता देता हूँ, उसके हवाले भी देता हूँ। लुगत का नाम है फ़रहंगे जहांगीरी, सफ़ा 108। उस पर लिखा है यूज़, यसू और आसिफ इब्रानी ज़बान में जमा करने वाला। आसिफ दूसरे इसके मैंने लिखे हैं अजमी ममालिक का एक बुज़ुर्ग था, यानी 2 मैंने हैं। एक बुज़ुर्ग का नाम था और एक उन्होंने लिखा है कि आसिफ इब्रानी जमा करने वाले को। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो खोई हुई भेड़ें थी उनको जमा करने के लिए आते थे, तो इसलिए उनका नाम हुआ यूज़। आगे दूसरी एक है लुगात फ़रहंगे आसफ़िया, बहुत मशहूर लुगत की किताब है। उसमें लिखा है आसिफ हज़रत ईसा के वक्त जब उन्होंने कोड़ियों को ठीक किया, वो तंदुरुस्त आदमियों में शामिल होकर आसिफ कहलाए। फ़रहंगे आसफ़िया जिल्द नंबर 1। फिर एक और जिल्द है फ़रहंगे आनंद राज, मुसन्निफ़ा मोहम्मद बादशाह। उसमें लिखा है कि यूज़ मैंने होता है मुतलाशी या लीडर, पेशवा। इसी तरह ये लुगत की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले कुरानी आयात और अहादीस पर हमने रहना है। लुगत की तरफ बाद में जाएंगे। कोई चीज़ अगर एक चीज़ के मानी के ऊपर हमें अगर बहस करनी होगी या कुछ, तो वो फिर बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल हमने आयात और अहादीस पे बात करनी है। इसी तरह मुल्ला नादरी जो है
بہت ہی قدیم ایک 8ویں-9ویں صدی کی یہ تاریخ کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے، فارسی کو میں چھوڑتا ہوں، فارسی لفظ ہیں در کتاب ہندوؤں دیدام وغیرہ وغیرہ، یعنی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی میں نے ہندوؤں کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ صاحب حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے اور یوز آصف بھی نام پایا تھا. اسی طرح اسی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، فارسی کو میں چھوڑتا ہوں، لکھا ہے تاریخ ملا نادری. ترین وقت حضرت یوز آصف دعوی پیغمبری میں کنت سال 50 اور دوسرے ستون پر لکھا ہے عیسیٰ یسوع پیغمبر بنی اسرائیل. یعنی یوز آصف اور یسوع دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں. کوہ سلیمان کے گنبد کے بقیہ دوستوں کی عبارت یوں ہے، این ستون بردست خواجہ و بن مرجان معمار این ستون راج بہشتی زرگر سال 50 تو اس میں بھی وہی فارسی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے تو کون. محترم، قرآنی آیات اور احادیث میں آپ کو علم ہے کہ ہر چیز تو جو ہے وہ کھول کے نہیں بیان کی گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کے متعلق، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ مُعِينٍ. یہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کا کہ حضرت مریم کو ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو بڑی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو بوجود غلات اور میوہ جات پیدا ہونے کے ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی. لیکن نا یہاں اشارہ کر دیا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے کو ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پناہ دی. آوائینہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کے بعد کسی کو پناہ دی گئی، صرف پناہ دینے کو نہیں کہا جاتا. تو اس میں اشارہ ہے. قرآن کریم ملک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ملکوں کے نام اور حدود تو بدلتی رہتی ہیں. اس کی نشانیاں بتا دی کہ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور ایسا علاقہ ہے جس میں میوہ جات اور پھل فروٹ جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے اور وہ سر سبز اور شاداب علاقہ ہے. اسی لیے کشمیر کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں. یعنی جنت کا ایک نمونہ ہے. باغ جو ہے جنت کے جو لفظی معنی ہیں اس کے باغ کے معنی ہیں، اس کے جنت کہتے ہیں باغ کو. تو یعنی باغات کی جگہ میوے پیدا ہونے، تو وہاں صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ کس علاقہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ایک مصیبت کے بعد. تو لوگ یہ دعویٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر چیز قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے، پھر ان کو اپنے جو اعتقادات ہیں وہ بھی قرآن حدیث سے ثابت کرنے پڑیں گے، کیونکہ اصول تو پھر سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ اپنے لیے اور اصول، دوسروں کے لیے اور اصول. نہیں سر، ابھی ہم یوز آصف پہ کھڑے ہیں، ابھی ہم اگلے سوال پہ نہیں گئے ہیں. فی الحال ہم یوز آصف پہ کھڑے ہیں. قرآن اور حدیث سے پہلے آپ یوز آصف تو بتائیں نا سر، بعد میں ہم اوپر کی پہاڑیوں پہ جائیں گے یا نیچے کی پہاڑیوں پہ آئیں گے. پہلے یوز آصف کے لیے سر. کشمیر ابھی یہ آڈیو میرے کام کی نہیں ہے کیونکہ فی الحال ہم یوز آصف پہ کھڑے ہیں. کشمیر کا جب سوال آئے گا تب ہم کشمیر پہ جائیں گے. تو یوز آصف کے بارے میں بتا دی ہے نا، اور بتائیں کیا بتاؤں. آپ نے پوچھا یوز آصف کون تھا، وہ اس کا میں نے بتا دیا. تو یوز آصف تو بتا دیا نا، بتا دیا میں نے. یوز آصف کے لوگ بھی میں نے بتا دیے ہیں، تاریخ کی شہادت دے دی ہے. اس کے بعد بتائیں اور کیا بتاؤں. جی یوز آصف آپ نے نہ کہیں
انجیل سے دکھایا ہے، نہ کسی بائبل وغیرہ سے دکھایا ہے، نہ کسی جو ہے وہ قرآن کی آیت سے دکھایا ہے، اور نہ ہی کوئی حدیث آپ نے یہاں پہ کاؤنٹر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوز آصف کہا جاتا تھا۔ یہ تو آپ نے لغت کی، فرنگی کی اور ملا کی اور ایک ہندو کی جو ہے وہ بتا دی، اور تاریخ ملا ناظری کی بتا دی۔ اس کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی حدیث کی کسی کتاب ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس میں اشارہ ملتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو یوز آصف کہا جاتا ہے۔ اعتقادات اور چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اعتقادات سے پہلے تھے، اور اس وقت ایک کتاب بائبل بھی موجود تھی اور اس کے بعد قرآن بھی آئی ہے۔ تو جب دو بڑی آسمانی کتابیں بھی آ گئیں اور احادیث کے بھی انبار موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک پیغمبر جو ہے، ایک نبی، وہ کیسے اس کا نام جو ہے اتنی بڑی اتھینٹک چیز جو ہے وہ رہ سکتی؟ نہیں، یہ بہت پرانے سوالات ہیں امیر لطیف صاحب، اور یہ بڑے پرانے، یہ سن کے کان پک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یوز آصف کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو شارٹ بات ہے۔ جی محترم، پہلے تھے یا بعد میں تھے، لیکن ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور ہر جو مرکزی بستی ہے اس میں رسول بھیجے ہیں۔ تو بتائیں، ہندوستان کے کسی نبی کا نام مجھے بتا دیں کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ جاپان کے نبی کا نام بتا دیں، امریکہ کے نبی کا نام بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے؟ یونان کے نبی کا نام قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ہر چیز کا ثبوت تو قرآن سے نہیں مل سکتا۔ قرآن نے صرف ایک اصولی تعلیم دی ہے، قرآن تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ تو لوگ یہ دعویٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر چیز قرآن اور حدیث سے ہونی چاہیے، پھر ان کو اپنے جو اعتقادات ہیں وہ بھی قرآن حدیث سے ثابت کرنے پڑیں گے، کیونکہ اصول تو پھر سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ اپنے لیے اور اصول، دوسروں کے لیے اور اصول۔ جی محترم، ہر بائبل اٹھائیں، ہر بائبل میں ان کا الگ نام لکھا ہوا ہے، ترجمے پڑھیں۔ کسی میں لکھا ہوا ہے یشوع، کسی میں لکھا ہوا ہے جیسس، کسی میں لکھا ہوا ہے یسوع۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہے، تو وہ کون سا نام ہے جو آپ کو بتاؤں؟ ہر کتاب میں دیکھیں الگ نام ہے۔ اگر آپ جو ترجمہ ہے اپنا ارامائک زبان کا، آرامی زبان کا، اس میں پڑھیں گے تو اور نام ہوگا۔ تو ہر کتاب ہی آپس میں متفق نہیں، تو پھر میں آپ کو کس کتاب سے نام ان کا بتاؤں؟ کان پکڑنے نہیں چاہیے، جواب بھی تو دینا چاہیے نا کوئی۔ جو مطالبہ دوسروں سے کیا جاتا ہے میرے بھائی، وہی مطالبہ پھر اسی اصول کے مطابق آپ کو بھی اپنے عقائد ثابت کرنے پڑیں گے۔ یہ تو نہیں کہ دوسروں کے لیے کچھ اور اصول ہو، اپنے لیے کچھ اور اصول۔ اگر ہر چیز قرآن سے ہی ثابت ہونی ہے تو پھر آپ جو قرآن خود کہتا ہے اپنے اعتقادات، قرآن کہتا ہے، میں یا آپ نہیں کہتے، پھر ان کا ثبوت بھی قرآن سے ملنا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جو ہے ہر ملک، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور ڈرانے والے بھیجے ہیں، تو ان کے نام بتائیں جن کے میں نے نام لیے ہیں چند ملکوں کے، کہ ان کے کیا نام دیے ہیں قرآن کریم نے۔ بالکل دیکھیں، اصول ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر دوسروں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز قرآن سے ثابت کریں، فلاں چیز حدیث سے ثابت کریں، تو پھر اپنے جو دعوے ہیں وہ بھی پھر قرآن سے ثابت کرنے پڑیں گے۔ جو جواب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ جو میں نے مطالبہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، ہر ملک میں نبی بھیجے ہیں، تو ان کے نام بتا دیں قرآن کریم سے مجھے۔ یہ میرا اور آپ کا اعتقاد نہیں ہے، قرآن کا اعتقاد ہے۔ ٹھیک ہے امیر لطیف صاحب، آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ آگے ہے۔ میں نے پہلے ہی کیونکہ میسج میں لکھا تھا کہ ہم نے اور توجیحات میں نہیں جانا ہے، ہم نے قرآن حدیث پر رہتے ہوئے جو ہے وہ بات کرنی ہے۔
کیونکہ دیکھیں ہر بندہ مصنف بنا ہوا ہے، ہر بندہ تاریخ دان بنا ہوا ہے. ابھی تاریخ اسلام دیکھ لیں، شیعہ کی اور تاریخ اسلام لکھی ہوئی ہے، سنت والجماعت کی اور تاریخ اسلام لکھی ہوئی ہے، آپ کی کوئی اور تاریخ اسلام لکھی ہوگی. یعنی کہ ہر کسی نے اس کو جو ہے نا وہ متنازع بنا دیا ہے. مگر قرآن اور حدیث پر تقریباً جو ہے وہ سب کا تھوڑا بہت جو ہے وہ حدیث پر اعتماد ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یوز آصف کا ذکر نہیں ہے. اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. تو میر لطیف صاحب، دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ سری نگر کشمیر میں ہے. اب آپ اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ حوالہ جات دیں قرآن اور حدیث سے. یہاں پر دوسروں کے اعتقادات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے. چلیں، یہ نام والا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو گیا. میں نے دوسرا سوال کر دیا، کائنڈلی آپ اس پہ شفقت فرمائیں. بالکل، اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک اصول کی کتاب ہے، تفصیلات کی کتاب نہیں ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ قرآن سے ڈھونڈنا لا حاصل ہے. قرآن کریم میں تو ایسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ جس سے میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم مزید تحقیقات کریں اور وہ کیا کہتے ہیں اپنا ویلے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ تحقیقات خود کریں اور ان کو ڈھونڈیں. مثلاً میں ایک بات بتا دیتا ہوں. حضرت سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کا یہ اعتقاد تھا کہ حضرت عزیر کو وہ خدا کا بیٹا جانتے ہیں، لیکن یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے قرآن کے اس دعویٰ کا جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں ان کے اپنے بھی تو اعتقادات ہیں، تو کیا ان کی بنیاد قرآن پر نہیں ہے؟ ان کے اعتقادات جو ہیں وہ قرآن سے باہر کے ہیں. وہ خدا کے قرآن کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کوئی ان کے اعتقادات ہیں. میں نے تو پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ عقیدہ خود قرآن نے بتایا ہے. کون مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں میں انبیاء بھیجے ہیں، تمام مرکزی بستیوں میں انبیاء بھیجے ہیں؟ تو ان کے پھر نام بتائیں. جی میر لطیف صاحب، آگے چلے اگلے سوال پہ چلے. بس یہ ہو گیا ہے، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں یوز آصف کا ذکر نہیں ہے. اب آپ آگے چلے اگلے سوال پہ. جی میر لطیف صاحب، یہ والا 15 سیکنڈ کی جو آڈیو ہے تو آگے اگلا سوال کریں تو میں انشاءاللہ آگے پھر اس کے متعلق گزارش کروں. محترم، میں انتظار کر رہا ہوں اگلے سوال کا. شکریہ. 1,24,000 پیغمبر کا نام قرآن میں تو نہیں مل سکتا، حالانکہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور پھر ایک ایک نبی کے کئی نام ہیں. ہر نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہر نبی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام تو مشہور ہیں، بلکہ 1000 نام مشہور ہیں، لیکن قرآن میں تو صرف 2 نام آئے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد علیہ السلام. جی میں نے سوال کر دیا ہے اوپر، آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے، خالی ٹیک کر کے مجھے جواب دے دیا ہے، آپ نے اس کو سنا نہیں ہے. میر لطیف صاحب، یہ بات ابھی ختم ہو چکی ہے. اب آپ اگلی سوال پہ آئیں. 15 سیکنڈ کی آڈیو پہ میں نے سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سری نگر کشمیر میں ہے. آپ اس پہ اپنے حوالہ جاتے ہیں پلیز. علی صاحب بھائی، آپ دوبارہ کر دیں کیونکہ آپ اس کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل. جی میر لطیف صاحب، آپ نے یہاں پر قرآن پاک کی تفسیر کی بات کی ہے کسی صاحب کی، تو کیا آپ کسی کی تفسیر کے اوپر بلیو کرتے ہیں؟ جی محترم، قبر کے سلسلہ میں پہلے دیکھیں، میں جو بھی آج حوالے دوں گا وہ سب حضرت مرزا صاحب کے زمانہ سے پہلے کے سب حوالے ہیں. پہلی ہے قرآن کریم کی تفسیر، اور وہ لکھی ہے بہت بڑے ایک عالم ہوئے مصر کے رشید رضا صاحب. اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 42 اور 43.
اللہ اس سب کے حوالے جو ہیں وہ بعد میں دے دوں گا. تو اس میں وہ لکھتے ہیں سورہ مومن کی وہی آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ بتایا. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تفسیر ہے اس کی، لیکن آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کشمیر میں آ کے فوت ہو گئے. آگے وہ لکھتے ہیں اپنی رائے کہ عقل اور نقل کی روح سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئے. بعد میں یہ ہیں بڑے معروف اسکالر شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. میرے پاس اس وقت جو ہے اس کی جلد 4 ہے جو طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو ہمالیہ سے آگے بلکہ کشمیر تک آنے کا ذکر پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ قادش ہم تم ہمالیہ سے آگے ہور دیش گئے. وہاں پہاڑوں کے درمیان اس راجہ نے سفید پوش گورے رنگت والے معزز شخص کو دیکھا. خوش ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عیسیٰ ہوں، کنواری ماں سے پیدا ہوا ہوں، میں سچائی کی تعلیم دینے والا ہوں، ملیچ غیر آریہ غیر سامی دھرم کی تعلیم دیتا ہوں. یہ سن کر راجہ نے پوچھا دھرم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ سن کر مسیح بولے سچائی کے زوال پذیر ہونے اور ملیچ دیش کے حقانیت سے دور ہو جانے پر میں مسیح یہاں آیا ہوں. اے راجہ میرے ذریعے ملیچوں کے قائم کیے ہوئے دین کی باتیں سنوں، اس لیے عیسیٰ مسیح میرا نام ہے. تو اس کا حوالہ انہوں دیا ہے اگر اب بھی نہ جاگے صفحہ نمبر 58 حوالہ بوشیا پران. نہیں سر، یہاں پر کسی کی عقل اور نقل پہ تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے. کسی کی ذاتی رائے ریکوائرڈ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، اگر اس نے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی ہے تو وہ تفسیر جو ہے وہ آپ بتائیں، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اس کی باقی جو تفاسیر ہے وہ بھی آپ کے لیے پھر حجت ہوں گی. اگر اس بات کو آپ لے رہے ہیں تو پھر باقی باتیں بھی آپ کو لینی پڑیں گی. یہ چیز نوٹ کیجئے گا. پھر آپ بات میرے تسلیم کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں اور جن کے میں حوالے دے رہا ہوں وہ دونوں ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت مرزا صاحب کے مرید نہیں ہیں. تو تفسیر تو کسی کی بھی کوئی قبول نہیں کرتا. دیکھیں شیعہ جو ہیں وہ سنیوں کی نہیں کرتے، سنی شیعوں کو نہیں کرتے، بریلوی دیوبندیوں کی نہیں کرتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں کرتے. لیکن جب ان سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہی کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. تو اس لیے میں ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جو مرزا صاحب کے مرید نہیں ہیں. مطلب ذاتی رائے، بات سنیں، ہر ایک کی ذاتی رائے ہے. میں ایک عالم دین کی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں جو ایک مصدقہ مانا ہوا عالم دین ہے مصر کا، اور اس کی ایک مفسر قرآن ہے. وہ معمولی بندہ نہیں ہے جو عربی کو جانتا ہے، عربی اس کی مادری زبان ہے، اور بہت بڑی جو یونیورسٹی ہے دنیا کی اسلامی مانی ہوئی یونیورسٹی اس کا وہ پڑھا ہوا ہے. تو اس کی رائے ایک وزن رکھتی ہے. تو اور میں بتائیں کہاں سے آپ کو حوالے پیش کروں؟ میں وہ حوالے پیش کروں گا جو یا تو مرزا صاحب کے مخالفین کے ہوں گے یا مرزا صاحب کے پہلے کی کتابوں میں سے ہوں گے. یعنی اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا یہ جی مرزا صاحب سے متاثر ہو کر انہوں نے کیا ہے یا مرزا صاحب کے وہ مرید ہیں. سب حوالے جو دوں گا میں تاریخ کے وہ حضرت مرزا صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. آپ نے خود سر یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ کسی کی بھی کوئی تفسیر جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے.
مگر قرآن کی آیت جو ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو بالکل تفسیر متنازع ہوتی ہے، آپ تفسیر کو رہنے دیں، قرآن کی آیت لگائیں اور اس کی جو ہے وہ معنی لگا دیں۔ نہیں دیکھیں نا، وہ عالم دین نہ آپ کے اوپر حجت ہے، نہ میرے اوپر حجت ہے، نہ کسی اور کے لیے حجت ہے، وہ مخصوص کسی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اگر اس چیز پہ آ جائے تو وہ بھی کہہ دیں گے نتھنگ، آپ ہمیں قرآن سے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ کوئی کسی عالم کی ذاتی رائے جو ہے وہ قابل قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ عالم نے قبر میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ قبر میں قرآن ہوگا، تو قرآن ہی وہ چیز ہے جو متنازع نہیں ہے، تو ہم نے قرآن پہ رہ کے بات کرنی ہے۔ سر طاہر القادری صاحب یہ وہ لٹن پٹن ان کی باتیں نہیں چلیں گی، قرآن کی بات چلے گی سر، قرآن کی بات چلے گی اور فرمان رسول چلے گا۔ محترم علی رضا بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی ایک دوسرے کا قبول نہیں کرتے لوگ، کہاں قبول کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنا اپنا ترجمہ کرتا ہے اپنی، اگر ترجمہ قبول کریں تو پھر اختلافات کیوں ہوں؟ ترجمہ بھی قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنا ترجمہ کرتے ہیں، اپنی تفسیر کرتے ہیں، سنی اپنی تفسیر کرتے ہیں، بریلوی اپنی کرتے ہیں، دیوبندی اپنی کرتے ہیں، اہل حدیث اپنی کرتے ہیں، کون کسی کو قبول کرتا ہے؟ لیکن جب ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے، تو وہ انہی کتابوں کے حوالے دینے ہیں انہوں نے جس کو اگلا مانتا ہے۔ تو ایک طبقہ جو ہے وہ مانتا ہے ان حوالوں کو، اب ساری دنیا تو نہیں ایک چیز کو مان سکتی، بہت پھر کس کی چلیں گی؟ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں، لیکن یہ مرزا صاحب کے مرید تو نہیں ہے نا جن کی میں حوالے دے رہا ہوں، میں صرف وہ حوالے دوں گا جو مرزا صاحب کے مرید نہیں ہے۔ کوئی ان کو مانتا ہے نہیں مانتا، یہ میرا مقصد بھی نہیں، نہ میں منوا سکتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، میں نے بار بار دہرایا ہے کہ کوئی بھی کسی کو نہیں مانتا، لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو حوالے تو دیتے ہیں وہ انہی کی کتابوں کے۔ آپ آج تک اگر مانتے ہوتے تو اتنے فرقے کیوں ہوتے ہیں مسلمانوں میں؟ جی یہی بات ہے، اگلا مانتا ہے تو اگلا حدیث کی کتاب کو مانتا ہے، جس کے لیے کامن ایک چیز رکھی ہوئی ہے، شیعہ کے یہاں کتب اربع اور سنت والجماعت کے یہاں سیاستہ۔ تو آپ کتب اربع یا سیاستہ یا قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیں، یہ تین آپشن ہیں آپ کے پاس، قرآن پاک کی آیت، سیاستہ یا کتب اربع۔ باقی کی یہ مولویوں کی یہ وہ آگے پیچھے لکھی ہوئی باتیں، یہ نتھنگ، یہ قابل قبول نہیں ہے کسی کے پاس۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ مرزا صاحب کے مرید کی بات چلے گی، نہ ہی کسی اور کے مرید کی بات چلے گی، مرید کی تو بات چلے گی ہی نہیں نا جی۔ بات کس کی چلے گی؟ بات چلے گی اتھینٹک۔ اتھینٹک کیا ہے؟ قرآن اتھینٹک ہے، یا اس کے بعد حدیث کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کی کتابوں میں 6 کتابیں آپ کے پاس سیاستہ کی ہیں، 4 کتابیں آپ کے پاس کتب اربع کی ہیں، ٹھیک ہے، 6 اور 4 10 اور 11واں قرآن پاک، 11 کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے کوئی بھی حوالہ دے سکتے ہیں، ہم فراغ دلی سے قبول کریں گے۔ محترم بات حجت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کا مرید نہیں ہے، لیکن وہ بات ایک تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات مرزا صاحب کی عقل اور نقل کے خلاف نہیں ہے، یعنی عقلی طور پر بھی قابل قبول ہے، اور نقلی سے مراد یہ ہے کہ تاریخ اور اسلامی لٹریچر بھی اس کے جو ہے اس کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ عقلی نقلی سے مراد ہوتا ہے کہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بھی خلاف نہیں ہیں، اور جو جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں، کوئی بھی مولوی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی حجت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بات اعتقادات میں شامل ہوگی، نہ عقائد میں شامل ہوگی۔ مولوی کو کوئی نہیں گھاس ڈالتا ہے، گھاس ڈالی جائے گی تو حدیث کی کتاب کو ڈالی جائے گی یا پھر قرآن پاک کے اوپر ایمان لایا جائے۔ دیکھیں میر لطیف صاحب، ابھی تک آپ نے کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی آیت پیش کریں تاکہ اس کے اوپر ہم آگے جستجو کریں۔ محترم بات سنیں، میں نے تو جو میرا علم ہے اس کے مطابق پیش کرنا ہے، آپ کا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا، سننے والے جو ہیں سن کے وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے۔
जहाँ तक ये बात है कि जब आप मानेंगे तो मैं उसी हवाला को पेश करूँगा, ये आपका मुतालबा तो क़यामत तक भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुतालबा तो वही पूरा कर सकेगा जो आपका हम अकीदा हो। दूसरा तो जाहिर है अपने अकायद के मुताबिक ही हवाले पेश करेगा। चीज़ की आयत मोहतरम पेश नहीं की, किस चीज़ की आयत नहीं पेश की, ये ज़रा बता दें मोहतरम। ये हुज्जत हो या ना हो, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं ऐसे हवाले पेश करूं जो मिर्ज़ा साहब के मुरीद नहीं हैं और उनका भी ये अकीदा है। अब आप तो सिर्फ ज़ाहिर है आप माशाल्लाह शिया नुक्ता नज़र के तल्लुक़ रखते हैं, तो आप तो फिर आपको तो सिर्फ वही किताबें माननी होंगी जो कि मैं शिया नुक्ता नज़र की पेश करूँगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अब सुन्नी से बात करेंगे तो वो ज़ाहिर है ऐसी किताबें पेश करेगा जो उसके नज़दीक असर रखती हैं। तो ये मुतालबा के वो नहीं पेश को, मैं तो वो पेश करना है जो मेरे इल्म में है। आपकी हैसियत यहाँ जज की नहीं है मेरे भाई, आपकी हैसियत सवाल करने वाले की है। तो आप सवाल करते जाएं, सुनने वाले खुद फैसला कर लेंगे। हाँ, मैं किसी मिर्ज़ा साहब के मुरीद की कोई बात नहीं पेश करूँगा, क्योंकि उस पर ये आ जाता है इतराज़ कि ये तो मिर्ज़ा साहब का मानने वाला है, इसने तो वही बात करनी है जो मिर्ज़ा साहब। ये लीडर साहब, ऊपर तो मैं बहुत सारे मैसेज नहीं सुन सका। इस ऑडियो में आप किसी साहब से कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुरान पाक की कोई आयत पेश नहीं की, तो आपके ख्याल में जिन साहब से आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो कुरानी आयत से जुस्तजू रखते भी हैं? अच्छा, दूसरी को किस चीज़ की आयत आप पूछ रहे हैं? आयत नहीं पेश की, आयत तो मैंने पेश की है, एक सूरह मोमिन आयत नंबर 50। आप कैसे कहते हैं कि मैंने कोई आयत नहीं पेश की? ये है कि जो आपको हवाला दरकार होगा, मुतालबा करेंगे, मैं सिर्फ वो हवाला लगाऊंगा जिसके मुतालिक आप कहेंगे कि इसका हवाला लगा दें। उसके अलावा सिर्फ हवाला दूंगा, लगाऊंगा उसी वक्त ही जब आप मुतालबा करेंगे। शुक्रिया। सर देखिए ना, हमने जो डिसाइड किया था, हमने डिसाइड ये किया था कि जो जवाबात होंगे वो कुरान और हदीस से होंगे। आप मैसेज पढ़ लें, उसमें कुरान और हदीस का जिक्र है, किसी मौलवियों का जिक्र नहीं है, ठीक है। हदीस में तो फिर अगर आप शिया हदीस काउंटर करेंगे तो उसके कुतुब अरबा की आपको 4 किताबें जो हैं उनसे हदीस देनी पड़ेगी। अगर आप सियासत से बात करते हैं, वहाँ से 6 किताबों का आपको हवाले देने पड़ेंगे। मगर पहले जो है वो हमारा मरकज़ जो है वो कुरान पाक होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर दें और बस ठीक है जी मैंने सवाल कर दिए, आपने जवाबात दे दिए, बस हो गया। वो नहीं ना गया, हमने लोगों तक एक अच्छी चीज़ पहुंचानी है। और वो अच्छी चीज़ कैसे पहुंचानी है? कुरान और हदीस से। जो नहीं देखें, आपने मिर्ज़ा साहब के मुरीद की तो बात ही नहीं हुई है। क्या यहाँ पे कहीं पे कोई मिर्ज़ा साहब की बात हुई है? आप देख लें, मैसेज पढ़ लें, हमने कोई मिर्ज़ा साहब के लिए बात की है कि मिर्ज़ा साहब का मुरीद हो या मिर्ज़ा साहब का मुरीद ना हो। हमने ये 3 सवाल रखे थे, यूज़ आसिफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने रखी हैं जिनका जवाब हमने कुरान और हदीस से देना है, ना कि मौलवियों की खुद अपनी ज़ाती राय। ज़ाती राय तो किसी की भी नहीं चलती है। ऐसे तो फिर खुरमशाह साहब भी 24 घंटे व्हाट्सएप पे मुफस्सर और जो है वो मुहक्कक के हैं, तो फिर इनकी भी राय क्या मान ली जाएगी? नहीं मान ली जाएगी। राय उनकी मान ली जाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सनद से। मोहतरम, कब डिसाइड किया था कि जो जवाब होंगे वो कुरान से होंगे? कुरान से वही जवाब हो सकते हैं जो आप देखें। आपके बेशुमार अकायद हैं, क्या सब के सब आप कुरान से साबित कर सकते हैं? मसलन बाकी मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं, तो क्या आप साबित कर सकते हैं कहीं आसमान का लफ्ज़ हो? ये अकीदा है कि वो जिस्म उनसरी जिंदा मौजूद हैं आसमान पर। कहीं आप साबित कर सकते हैं कि वो जिस्म उनसरी जिंदा हैं आसमान पर? तो जो मुतालबा खुद पूरा नहीं कर सकते अपने एतकादात के मुतालिक, वो दूसरों से क्यों करते हैं? इसका क्या असूल है? क्या इसकी मतलब ये इंसाफ की ये बात है कि आपसे मुतालबा किया जाए कि आप अपने एतकादात कुरान से साबित करें और आप तो साबित ना कर सकें, और दूसरों से मुतालबा करें कि जी हर मुतालबा कुरान से साबित करें,
और वो भी लफ्ज दिखाएं कुरान में, ये नहीं निरा साबित करें, लफ्ज होने चाहिए वहाँ, ये है आपका मुतालबा। तो मोहतरम आप अपने तमाम एतकादात कुरान से साबित कर सकते हैं। मोहतरम वो कहाँ बात हुई है कि मैं हर चीज़ कुरान से साबित करूँगा, कब मैंने कहा है बताएं मुझे। मैं तो आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, या जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं मुझे इल्म है, तो वो अपने मुतालबात, वो अपने एतकादात कुरान से साबित कर सकते हैं। तो जो काम खुद नहीं कर सकते वो मुतालबा दूसरों से कैसे कर सकते हैं? फिर माने वो कि हमारे एतकादात जो हैं वो कुरान के खिलाफ हैं। जब आपने आयत पेश की थी तब हम यूज़ आसिफ पर थे और मैंने आपको बता दिया था कि ये मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तब होंगे जब हम उस पोर्शन में आएंगे। तो क्योंकि एक हमने सिलसिले से प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है ना जी, तो इस पर आप जो है वो दलाइल दे सकते हैं कुरान और हदीस। जी यही कि कोई आयत आप बता दें ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कश्मीर में गए हैं और उनकी कब्र जो है वो कश्मीर श्रीनगर में है। इस पर तो अभी तक आपने कोई जो है वो दलील नहीं दी है। मोहतरम मैंने कश्मीर पर के मुतल्लिक जाने की जो आयत है वो तो बयान करती है, और कैसे बयान करूं? दूसरी बात ये है, या बताएं वो कि और कौन सा मुकाम है जो कुरान कह रहा है। लेकिन जो मेरा मुतालबा है वो भी तो सुने ना, कि आप अपने एतकादात तमाम के तमाम कुरान से साबित कर सकते हैं। बताएं मुझे, अल्फाज दिखा सकते हैं। तो जो आप अपने एतकादात के बारे में नहीं कर सकते वो दूसरों से मुतालबा क्यों करते हैं? इंसाफ का भी कोई तकाजा होता है मोहतरम। दो बात तो नहीं होने चाहिए, तोलने के तराजू दो नहीं होने चाहिए, मेरे लिए और अपने लिए और। मीर लतीफ़ साहब, अकायद में अकायद नमाज रोज़ा हज ज़कात ये चीज़ें आती हैं अकायद में, ठीक है, ये और चीज़ें, मगर यहाँ पर एक नबी की हमने कब्र ढूंढनी है तो ऐसे ही ख्याली कब्र तो नहीं ना ढूंढेंगे जनाब। कब्र के लिए तो हमें फिर ऑथेंटिक जो है वो फ्रॉड लेना है, ऐसे तो नहीं ना हवा में हम कब्र साबित करेंगे और चले जाएंगे। उसके लिए हमें शवाहिद चाहिए होंगे कि वाकई ये कब्र जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। तो पेश हो चुकी है ना, तो उसके मुतल्लिक फिर बताएं आपका क्या नुक्ता नज़र है। जो कुरान कहता है कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को ऐसी जगह पनाह दी जो कि नंबर 1 सरसब्ज है, उसमें फल फ्रूट होता है, शादाब है। सर आप मैसेज देखें कि क्या तय पाया था कि तमाम सवालात जवाबात जो है वो कुरान और हदीस से दिए जाएंगे। 360 डिग्री के चक्कर ये वो इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी। आप मैसेज पढ़ें तो जी मीर लतीफ़ साहब आप वो आयत लगाएं जो है वो इस वाली कश्मीर पर जाने वाली आयत वो लगाएं। मोहतरम आप बात सुने मेरी, आप ये साबित कर सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है उसका जिक्र कुरान में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम यूज़ आसिफ जो है उसका जिक्र कुरान में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है अपना कश्मीर में मरना कुरान में लिखा हुआ है। तो जब उनका ये अकीदा ही नहीं है तो आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि जी कुरान के दिखाओ। दूसरी बात यह है, आप मोहतरम सवालात कर रहे हैं, आपका काम सवाल करना है, आप मुनाजरा नहीं मेरे साथ कर रहे। अगर मुनाजरा करना है तो फिर उसका मौजू मुकर्रर करें कि ये मौजू है और दोनों के लिए फिर एक ही असूल होंगे। आप अपना अकीदा बयान करेंगे उस मौजू के बारे में, मैं अपना अकीदा बयान करूँगा और फिर दोनों को अपने अपने दलाइल देने होते हैं। आपका काम जो मुझसे आपने मुझे बताया था ये था कि मैं सिर्फ सवाल करूंगा। जिरा करना मोहतरम आपका काम नहीं है। जिरा आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब एक बहसीयत मुनाजर के ये सवाल करें। तो आप सवाल करें, मैं उसके जवाब दूंगा, सुनने वाले सुन के अपना फैसला करेंगे। तो या तो मौजू मुकर्रर करें और कहें कि मैं मुनाजरा कर रहा हूं आपसे, तो फिर आप अपना अकीदा बयान करेंगे, मैं अपना अकीदा बयान करूंगा और उस पर फिर अपनी अपनी जो है वो दलाइल हम देंगे। जी मोहतरम, इसकी वॉइस में आपकी कॉल आई हुई थी तो कोई समझ नहीं आई है।
شاہ صاحب ایک منٹ پلیز تھوڑا سا. ہاں جی، اس میں محترم میں نے عرض کیا ہے کہ کشمیر کا نام تو نہیں ہے، اس میں اس کی علامات بیان کی ہیں، لیکن پھر بات یہی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بھی بیان کریں گے کہ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے اس آیت کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا آپ محترم آپ نے یہ کہا تھا کہ میں صرف سوال کروں گا، میں نے مناظرہ نہیں کرنا، تو پھر آپ صرف سوال کریں اور آگے چلیں، کوئی وضاحت ہو تو پھر آگے چلیں. دیکھیں مرزا صاحب نے اگر یہ نہیں نہ کہا کہ یوز آصف جو ہے وہ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے اور وہ قرآن میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد جو تھے وہ بادشاہ تھے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، اگر مرزا صاحب نے یہ چیزیں قرآن سے باہر کی رکھی ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے باہر کی ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس بات ختم ہو جائے گی، یہاں پہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. محترم آپ بات سنیں میری، آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام یوز آصف جو ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اپنا کشمیر میں مرنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جب ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے دکھاؤ. دوسری بات یہ ہے آپ محترم سوالات کر رہے ہیں، آپ کا کام سوال کرنا ہے، آپ مناظرہ نہیں میرے ساتھ کر رہے. اگر مناظرہ کرنا ہے تو پھر اس کا موضوع مقرر کریں کہ یہ موضوع ہے اور دونوں کے لیے پھر ایک ہی اصول ہوں گے. آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے اس موضوع کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا اور پھر دونوں کو اپنے اپنے دلائل دینے ہوتے ہیں. آپ کا کام جو مجھ سے آپ نے مجھے بتایا تھا یہ تھا کہ میں صرف سوال کروں گا. جرا کرنا محترم آپ کا کام نہیں ہے. جرا آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ایک بحثیت مناظر کے یہ سوالات کریں. تو آپ سوال کریں، میں اس کے جواب دوں گا، سننے والے سن کے اپنا فیصلہ کریں گے. تو یا تو موضوع مقرر کریں اور کہیں کہ میں مناظرہ کر رہا ہوں آپ سے، تو پھر آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے، میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا اور اس پر پھر اپنی جو ہے وہ دلائل. جی محترم یہ آیت لگا دی ہے، آیت نمبر سورہ المومنون ہے جو 23ویں صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار معین. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو بڑی نشانی بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو بوجوہ غلات اور میوہ جات پیدا ہونے کے ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی. یہ اس کی نشانیاں بتائی ہیں. اب کشمیر میں یہ ساری نشانیاں، اس میں مہا میوے بھی ہوتے ہیں، وہ اونچا مقام بھی ہے، بلند مقام بھی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، شاداب بھی ہے، اور ایسی شاداب ہے کہ اس کو کشمیر جنت نظیر کہا جاتا ہے. دیکھیں مرزا صاحب نے اگر یہ نہیں نہ کہا کہ یوز آصف جو ہے وہ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے اور وہ قرآن میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد جو تھے وہ بادشاہ تھے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، اگر مرزا صاحب نے یہ چیزیں قرآن سے باہر کی رکھی ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے باہر کی ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس بات ختم ہو جائے گی، یہاں پہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی. جی ویر لطیف صاحب آپ اسی آیت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی میں نے لگائی ہے؟ بالکل اسی آیت کی بات کر رہا ہوں، اور بائبل میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیڑوں کی تلاش میں پہاڑی مقام پہ جائیں گے. وہ بھی میں یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا. تو یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہاڑی مقام پر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں جائیں گے.
تو اب اس میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ کشمیر کو شو کر رہی ہے کہ یہ کشمیر کا علاقہ ہے؟ ابھی تو آپ خود مطالبہ کر رہے تھے کہ بائبل میں سے بتائیں، اب آپ کہتے ہیں بائبل نہیں چلے گی۔ دیکھیں ان کو ماننے والے بائبل کو بھی ماننے والے ہیں بعض، اور قرآن کو ماننے والے، اس لیے میں دونوں طرح کے جو ہیں وہ حوالے دے رہا ہوں۔ یہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا حوالہ دینا ہے، محترم آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ ابھی آپ خود نے مطالبہ کیا تھا جی بائبل سے دکھائیں، اب آپ فرما رہے ہیں بائبل نہیں چلے گی۔ باقی میرے بھائی میں نے بار بار عرض کیا آپ کا کام سوال کرنا ہے، جواب میں نے دینے ہیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ میں نے کیا جواب دینا ہے۔ محترم میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس مقام کی وہ سب کشمیر پر پوری اترتی ہیں، یا آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو یہ سوال دیے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ کون سا مقام ہے جہاں ان کی والدہ کو اور ان کو ایک مصیبت آنے کے بعد پناہ دی گئی تھی، ایک مصیبت آنے کے بعد، بتائیں وہ کون سا مقام ہے دوسرا؟ میر لطیف صاحب میں نے بائبل کا ذکر کہاں پر کیا ہے کہ بائبل سے آپ مجھے جو ہے وہ یہ دکھا دیں یا یہ دکھا دیں؟ میں نے اس لیے دوبارہ سے میسج لگایا تھا کہ آپ میسج پڑھ لیں کہ وہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ پر کیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت آپ نے لگائی ہے اس آیت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کشمیر کے لیے نازل ہوئی؟ جی یوز آصف آپ نے نہ کہیں انجیل سے دکھایا ہے، نہ کسی بائبل وغیرہ سے دکھایا ہے، نہ کسی جو ہے وہ قرآن کی آیت سے دکھایا ہے، اور نہ ہی کوئی حدیث آپ نے یہاں پہ کاؤنٹر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوز آصف کہا جاتا تھا۔ یہ تو آپ نے لغت کی، فرنگی کی اور ملا کی اور ایک ہندو کی جو ہے وہ بتا دی، اور تاریخ ملا ناظری کی بتا دی۔ اس کا جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی حدیث کی کسی کتاب ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس میں اشارہ ملتا ہو؟ محترم ابھی ڈھونڈ کے لگا دیتا ہوں کہاں آپ نے کیا ہے بائبل کا ذکر، میں ابھی ڈھونڈ کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے یوز آصف کا پوچھا تھا نا اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یوز آصف کا نام کہیں آیا ہے بائبل میں، آپ کو یاد نہ آئے تو محترم یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نہ کہیں انجیل سے دکھایا ہے نہ بائبل سے دکھایا ہے، تو آپ اگر بائبل کے حوالہ کو نہیں ماننا تھا تو آپ انجیل اور بائبل کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یوز آصف اوپر گزر چکا ہے، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا تو نہ کریں، گٹ مٹ نہ کریں، وہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میر لطیف صاحب محترم اس آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو کشمیر جو ہے وہ سطح مرتفع نہیں ہے، ربوہ کا جو مطلب ہے وہ سطح مرتفع ہے۔ کشمیر تو ویلی ہے محترم، ویلی، بالکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ اکثر وہاں پر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ کشمیر ویلی ہے، کشمیر سطح مرتفع نہیں ہے، اور ربوہ کا جو مطلب ہے وہ سطح مرتفع ہے۔ جی میں نے کہا ہے تب میں یوز آصف پہ تھا، یوز آصف کا سوال ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ سری نگر کشمیر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب وہ حوالہ وہ تو ادھر آپ نے دینا تھا، وہ ادھر ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ حوالہ دینا ہے تو یہ بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے، مگر اب ہم کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یوز آصف کشمیر یہ سب کو گڑبڑ نہ کریں۔ خطہ مرتفع محترم کس کو کہتے ہیں؟ ذرا تعریف کر دیں، خطہ مرتفع کس کو کہتے ہیں؟ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ ذرا پڑھ لیں، کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے؟ بلند مقام، تو جو پہاڑی علاقہ ہو بلند مقام وہ نہیں ہوتا تو اور کون ہوتا ہے؟ مرتفع کہتے ہیں بلند مقام کو۔ تو ذرا اس کا سطح سمندر سے دیکھیں ان کی بلندی کتنی ہے کشمیر والوں کی۔ میر لطیف صاحب کشمیر سری نگر جو ہے وہ 1500 میٹرز پر ہے، مرتفع نہیں ہے، ویلی ہے، ویلی۔ 600 میٹرز تک تو جو ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ علی زاد صاحب محترم آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک طرف آپ خود مطالبہ کرتے ہیں جی انجیل اور بائبل سے دکھائیں،
اور جب میں انجیل اور بائبل کے حوالے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں انجیل اور بائبل کے حوالے نہ دیں. کوئی بھی سوال ہو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ انجیل اور بائبل سے دکھائیں؟ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے. آپ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. آپ محترم سوال کرتے جائیں یا مجھے آپ بتائیں اگر مناظرہ کرنا ہے تو پھر مناظرے کا موضوع طے کریں. آپ مناظرہ نہیں میرے ساتھ کر رہے، آپ کا منصب سوال کرنا ہے. اس کے اگلا سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. محترم پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ محترم پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ محترم پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ نے کیوں مطالبہ کیا کہ بائبل سے حوالہ دیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم بائبل کی بات نہیں کر رہے. مجھے اب کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بتائیں مجھے. میں کوئی غائب دان تو نہیں ہوں. محترم کب میں نے آپ کو انجیل اور بائبل سے روکا ہے؟ وہ یوز آصف کی بات ہو رہی تھی، وہ ٹاپک ہمارا وہاں پہ ختم ہو گیا. ہم کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ہر چیز کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میں نے اس وقت مطالبہ کیا تھا. مجھے کیا پتا کہ آپ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ وائس سنیں گے. وہ وائس آپ دیکھیں نا کہ وہ وائس میں نے کب کی ہے. وہ وائس میں نے تب کی ہے جب ہم یوز آصف کے اوپر بات کر رہے تھے، نہ کہ کشمیر میں آ گئے تھے. اب تو ہم کشمیر سری نگر میں ہیں، 1500 میٹرز کے اوپر ہیں ہم. محترم پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ محترم پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ علی صاحب بات کیا ہو گیا آج؟ آپ کو روک بھی رہے ہیں کہ بائبل کے حوالے نہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں میں کب روکا ہے؟ کمال ہے. میں کیا کروں؟ خود ہی آپ کہتے ہیں جی انجیل اور بائبل سے حوالے دیں، خود ہی کہتے ہیں جی کیوں دیے ہیں. جب میں دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کب میں روکتا ہوں. کمال ہے. میں کیا کہاں جاؤں؟ میں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اس وقت کر رہے تھے یا اس وقت کر رہے ہیں؟ یا تو بائبل کا بالکل حوالہ نہیں ہونا چاہیے، تو یا پھر ہر بات میں بائبل کا حوالہ میں جہاں میں مجھے پتا ہے کہ یہ چیز بائبل میں بھی لکھی ہو اس کا میں حوالہ دوں گا، کیونکہ جس شخصیت پہ بات ہو رہی ہے وہ تو بائبل کے ماننے والے تھے. جی سر، میں سوالات ہی کر رہا ہوں، مگر سوالات وہ ہوں گے جو ٹو دی پوائنٹ ہوں گے. دیکھیں میسج میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹو دی پوائنٹ جواب، 360 ڈگری کا چکر نہیں، ہاں یا نہ. ٹھیک ہے؟ اور قرآن اور حدیث، نہ کہ اپنی جو ہے وہ فلسفی یا مولویوں کی گھڑی ہوئی بات. جی تو محترم یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَوْحَيْنَا. ایک مصیبت کے بعد ان کو یہ پناہ دی گئی، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ لیکن ارشد صاحب صرف ان کو اجازت ہے سوال کرنے کی، ہر شخص کو اجازت نہیں ہے سوال کرنے کی. محترم علی صاحب پلیز دوسرے دوستوں کو منع کریں، ایسے ڈسٹربنس ہوتی ہے بیچ میں اور اپنے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے. جی میر لطیف صاحب ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو انہوں نے وہ ایڈمن تھے تو انہوں نے بیچ میں میسج لگا دیے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو ہم پھر رہے تھے کشمیر میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر سری نگر، ٹھیک ہے، یہ ویلیز میں آتے ہیں، کیونکہ یہ کلیہ ہے کہ 1000 سے اوپر، 1000 میٹر سے اوپر جو بھی چیز آتی ہے وہ ویلیز اور مختلف ان کے نام ہوتے ہیں. ان میں ہاں 300-600 میٹر تک کا جو ایریا ہوتا ہے یہ گلیلی وغیرہ، یہ ان ایریاز میں. محترم مجھے یہ بتائیں نا، قرآن کریم نے جو سطح مرتفع ہے اس کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ قرآن سے آپ بتائیں مجھے. ویلی اور سطح مرتفع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. جی سر، میں نے منع کر دیا ہے، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے ان کو منع کر دیا ہے. ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. جی میر لطیف صاحب، اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ سوال کے تیسرے حصے کی طرف. ٹھیک ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی والد تھے
اور جو بادشاہ تھے، اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ بتائیں مجھے کہ ویلی اور مرتفع میں کیا فرق ہوتا ہے، ذرا قرآن کریم سے اس کی وضاحت کریں. کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے جماعت احمدیہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ان کو ابن داؤد کہا گیا ہے بائبل میں، انجیل میں ابن داؤد. تو داؤد جو تھے وہ باپ تھے. عربی اور عبرانی میں جو ہے وہ دادے کے ساتھ بھی، یعنی اگر دادے کا ذکر ہو تو اس کو بھی، پوتے کو بھی بیٹا ہی بعض اوقات کہتے ہیں. اس کی مثالیں قرآن میں بھی ملتی ہیں اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بائبل میں ملتی ہیں. یعنی ان کو ابن داؤد کہا گیا ہے. ابن داؤد کیا، بلکہ بائبل میں تو ان کو داؤد کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس لحاظ سے اگر ابن داؤد کی نقطہ نظر دیکھا جائے تو وہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، یعنی ایک بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، ایک بادشاہ کے وہ ایک پوتے سمجھ لیں اس لحاظ سے. تو یہ لفظ عربی میں اور اس میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے نسبت سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ابن فلاں، ابن آدم. دیکھیں نا، ہم سب ابن آدم ہیں، حالانکہ ہم آدم کے بیٹے تو نہیں ہیں، یعنی فرسٹ جنریشن، لیکن ہم سب ابن آدم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں. تو وہ بھی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے. دیکھیں میر لطیف صاحب، آپ جو ہے نا وہ 360 ڈگری کا مجھے چکر نہ دیں. دیکھیں ویلی جو ہوتی ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو میدان ہوتا ہے اس کو ویلی کہا جاتا ہے، اور یہ اونچا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ 1500 میٹر سے اوپر، جیسے کہ سری نگر وغیرہ. ٹھیک ہے، مگر یہاں پر قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو حکم ہے اور جہاں پر یہ جایا کرتے تھے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان سے کوئی یہ 20-25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ گلیلی جگہ تھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ تر آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کتاب کی طرف اشارہ ہے نا، وہ ہے ایک کتاب اکمال الدین. آپ کو علم ہے، شیعہ بزرگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، امام صدوق ان کا نام ہے. تو انہوں نے دو جو سٹوریاں ہیں نا ان کو جمع کر دیا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور ایک حضرت بدھ کا قصہ ہے. ان دونوں کو گڈ مڈ کر دیا ہے بیان کرتے ہوئے. تو جو بدھ تھے ان کے متعلق تو یہ روایت ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے جو قصہ بیان کیا ہے اس کا یوز آصف کا، اس میں انہوں نے دو روایات کو ملا دیا ہے، جس سے جو پڑھنے والے جو ہیں ان کو پھر خود الگ کرنا پڑتا ہے ان باتوں کو، کیونکہ دونوں قصے جو ہیں وہ تمام کے تمام نہ حضرت بدھ سے ملتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، لیکن ان کے کچھ حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کچھ حصے بدھ کے متعلق ہیں. ان کی زندگی سے اگر پڑھیں آپ تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے دونوں کو ملا کے ایک قصہ بنا دیا. میں نے بالکل ویلی کا بھی بتا دیا ہے اور مرتفع کا بھی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے تیسرے سوال کے جو ہے وہ جوابات دینا شروع کر دیے. تو وہ کیونکہ آپ کا سوال میرے اوپر آیا ہوا تھا تو اس لیے وہ 2 آڈیوز میں نے کیے ہیں. آپ وہ جوابات سن لیں اور پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر جو ہے وہ والد کے باپ کے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے. ہم پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ وہ سن لیں میری بھائی سے. ابھی میں ایک اور یہاں پہ مثال دیتا ہوں. آپ نے ربوہ کا نام کیا سوچ کر رکھا تھا؟ کیا وہ کوئی بہت بڑی ویلی تھی؟ آپ نے یہی سوچ کر رکھا تھا نا کہ یہ سطح مرتفع کا علاقہ ہے، تو سیم یہی چیز ہے وہاں پر بھی. علی صاحب بھائی، بات مثالوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ربوہ کے معنی جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی مجھے عربی سے بتائیں، عربی میں اس کے کیا معنی ہیں، بس اس کے مطابق ہم دیکھیں گے.
मोहतरम बात सुने, आपने कुरान से मुझे बताना है कि मुर्तफ़ा के क्या मायने होते हैं। बस आपने कुरान से बताना है। मुर्तफ़ा का लफ्ज़ देखें, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ, उसके मायने मुझे बताएं कि अरबी ज़बान में क्या है। बस बाकी क्या उसकी वैली को क्या कहते हैं, कोई को कहते हैं, ये तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा ये है कि या बताएं कि वो कौन सा मुकाम था जहां अल्लाह ताला ने उनको पनाह दी थी, तो फिर उसका जायज़ा लेंगे। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूं, आप मुझसे मुनाजरा नहीं कर रहे, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, और मेरा काम है जो चाहे मैं जवाब दूं। आपका काम ये है कि बस सवाल